अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये सुबह का टाइम है एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अर्ली उठती हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं। वो ये है कि जब आपके दिल में टेंशन हो ना कि मैंने सुबह उठना ही उठना है, तो आप जो है ना फिर उठ ही जाते हो। तो मैं अलार्म लगा देती हूँ, तकरीबन कोई 5:30 पौने 6 तक मैं उठ जाती हूँ। और फिर मेरा जो दिन होता है ना, माशाल्लाह उसमें इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि मैं आपको नहीं बता सकती। तो ट्राई किया करें कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उठा करें। और मैंने आप लोगों के साथ ये बात कितनी दफ़ा शेयर की है कि मैं बच्चों के उठने से ना 1-2-3 घंटे पहले उठ जाती हूँ। स्पेशली संडेज़ को तो मैं उनको जगाती नहीं, मुझे होता है कि मेरे पास अपना अलोन टाइम बहुत होना चाहिए। समटाइम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आपको होता है कि आप अपने साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारें। फैमिली के साथ देखिए आप 24 घंटे गुज़ार रहे होते हैं, बट अपने साथ भी थोड़ा बहुत टाइम गुज़ारें। सो खैर सुबह जब मैं उठ जाती हूँ, खैर ये तो वीक डेज़ का ही व्लॉग है। तो मैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना, अपनी अलमारियों से, बच्चों की कबर्ड से, यहाँ-वहाँ से सारे कपड़े-शपड़े निकाल के, तो मुझे होता है कि मैं इनको धो लूँ टाइम पे, और टाइम पे वो धुल के इस्त्री होके तो वो वापस आ जाते हैं। तो आज मेरी बेटी के कपड़े और जो है वो मेरे कुछ कपड़े जमा हुए थे, तो मुझे था कि ये सारे कपड़े जो है ना मैं टाइमली धो लूँ। और मैं सुबह सवेरे मशीन लगाती हूँ। एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो बिजली का जो बिल है ना, अगर आपने उसको कंट्रोल में रखना है ना, तो अपने सारे बिजली वाले काम सुबह किया करें, क्योंकि 5 से लेके रात के 11 बजे तक जो है वो बिजली का बिल जो है वो यूनिट ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ट्राई किया करें, मैं सुबह सवेरे मशीन लगा लेती हूँ। जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, या मैं खाना जिस वक़्त बना रही होती हूँ ना, तो बीच-बीच में मेरा काम यही होता है कि मैं जो अपने निटी-ग्रिटीज़ छोटे-छोटे काम होते हैं तो वो करती जाऊँ। अच्छा, मुझे ना आप लोगों में से बहुत से लोगों के मैसेजेस आए थे अबाउट जॉब्स। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने क्या कोशिश की थी एंड क्या स्टार्ट हुआ, किस तरह से मेरा जो है ना वो जॉब वगैरह का और सारा काम हुआ था। ये बात है 2016 की। मैं उस वक़्त जॉब कर रही थी बीकन हाउस में, और बीकन हाउस में मैं जॉब करती थी। मेरे साथ एक टीचर थी, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, वो मेरे साथ ही बैठती थी, हम लंच भी एक साथ करते थे। वो ना, क्योंकि मैंने उधर 1 साल जॉब की है, तो आई यूज्ड टू सी शी यूज्ड टू बी वेरी सैड सम टाइम, बहुत खामोश, चुप रहना, ज़्यादा बातें नहीं करना। बट मेरे साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ना वो एक इंट्रोवर्ट टाइप की खातून थी, और थोड़ी देर अरसे बाद मेरी और उनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। वो मेरी डेस्क पे आके बैठती थी और हम दोनों मिलके, मैं कॉपी चेकिंग करती थी और हम दोनों बातें-वातें करते थे, ब्रेक में भी साथ होते थे। तो क्योंकि देखिए हर एक के सामने आप ओपन नहीं होते, हर एक के सामने आप अपनी फैमिली की बात नहीं करते, हर एक के सामने आप हर बात नहीं शेयर कर सकते। सो शी वाज़ सच काइंड ऑफ अ लेडी जो कि हर बात अपनी ना हर एक के सामने शेयर नहीं करती थी। खैर हुआ ये कि एक दिन हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी ना हस्बैंड की जॉब नहीं है एंड मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरे हस्बैंड की जॉब तकरीबन 4 साल हो गए, ही इज़ जॉबलेस। तो मैंने उनसे कहा कि आपका घर का खर्चा कैसे चलता है? तो उन्होंने मुझे कहा कि बस मैं अपनी, क्योंकि जॉइंट फैमिली के जहाँ नुकसान होते हैं, थोड़े से फ़ायदे ये भी हो जाते हैं कि शी सेड कि मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, तो मुझे वो घर का किराया और इतने बिल्स विल्स नहीं देने पड़ते, और जो मेरी पे होती है, अब कितनी पे होगी एक टीचर की ना, सोचें कितनी पे हो सकती है एक टीचर की। तो वो कहती हैं कि इतनी जो मेरी पे है, बस उसमें ये होता है कि मैं थोड़े बहुत घर के खर्चे कर लेती हूँ अपने और बच्चों के, और थोड़ा बहुत ग्रोसरी में दे देती हूँ, क्योंकि आपको फिर अपना हिस्सा भी डालना पड़ता है, एज़ यू ऑल नो। तो हस्बैंड जो है उनके जॉबलेस, था कि पढ़े लिखे बंदे थे, पहले किसी सेल्स वगैरह में थे, लेकिन अभी उनको जॉब ही नहीं मिल रही, बहुत बेचारी परेशान होती थी। एंड बीकन हाउस में जॉब करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप वहाँ पर बीकन ही सिटी में जॉब करते हैं, तो आपकी जो अगर 3 बच्चे हैं ना, तो उनमें से 2 बच्चे फ्री हो जाते हैं, अगर आपकी कन्फर्मेशन हो जाती है। तो उसने बेचारी ने मुझे कहा कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं, तो वो तो शुक्र है फ्री हैं, और एक बच्चे की जो है ना फ़ीस मुझे देनी पड़ती है, तो उसके लिए भी मैंने कमेटी डाली हुई होती है, या मैं जो है बहुत बचत करके उसकी फ़ीस जमा करती हूँ, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को सिटी बीकन में पढ़ाएँगे, तो 2 तो बच्चे फ्री हैं, लेकिन 3rd की तो फुल फ़ीस आपको देनी पड़ती है। खैर शी वॉज़ हैविंग अ वेरी टफ टाइम, बहुत टफ टाइम से गुजर रही थी। तो उनकी एक और फ्रेंड थी, वो सीनियर को पढ़ाती थी, तो वो एक दिन वो भी हमारे साथ बैठी हुई थी। तो बातों बातों में ना उन्होंने उसको कहा कि मैंने ना एक मेरी
کسی نے مجھے کوئی وظیفہ بتایا ہوا ہے تو وہ تم کر کے دیکھو اپنے ہسبینڈ کے لیے. تو انہوں نے میں کیونکہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے, ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا اچھا مجھے تم بھجوا دینا تو میں وہ وظیفہ اسٹارٹ کرتی ہوں. اچھا ہوا یہ کہ ڈیز 2-3 دن گزر گئے, اس کے بعد کہ ہفتہ گزرا, آئی ڈونٹ ریمبر کیونکہ پرانی بات ہے 2016 کی, مجھے اس طرح صحیح کلیئر جو ہے وہ یاد نہیں کہ کتنے دن گزر گئے تھے. تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی میرے تو ہسبینڈ کی جاب ہو گئی. تو میرے مائنڈ میں وہ وظیفہ تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے پھر وہ وظیفہ کیا تھا؟ شی سیڈ ہاں میں نے وہ کیا اور میرے ہسبینڈ کی جاب ہو گئی. اینڈ اٹ واز سو شاکنگ فار می کہ اس طرح سے وظیفہ ہو سکتا ہے. خیر اینی ویز اچھا ہوا, ان کے ہسبینڈ کی جاب ہو گئی. وہ دا وے وہ پریشان رہتی تھیں, اب وہ جو ہے تھوڑا سا سیریسلی جب آپ کو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں نا تو آپ کا ہنسنے کا بھی دل نہیں چاہتا. تو بہت کوائٹ رہنے والی خاتون تھی, بہت ہی چپ رہتی تھی. خیر اینی ویز ہوا یہ کہ اس کے بعد میں نے وہ بیکن ہاؤس کی جاب چھوڑ کے تو میں کوئٹہ آ گئی تھی, اور کوئٹہ میں نے سٹی اسکول جوائن کر لیا تھا. سٹی اسکول میں نے 2 سال پڑھایا, اور 2 سال کے بعد یہ ہوا کہ مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میں نا وہاں پر جب بڑے مجھے انہوں نے سینئر بوائز لیے تھے, اور آپ کو پتہ ہے نا ٹین ایج بوائز کس طرح کے ہوتے. میں کیمبرج کو پڑھاتی تھی, پری کیمبرج, اور اس میں یہ تھا کہ وہ لڑکے اتنے ہائپر ہوتے تھے نا, ان کو کنٹرول کرنا ان کو, اور میں ان کی کلاس ٹیچر تھی. تو اس کے بعد جب میں گھر آتی تھی نا تو میرا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا. میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی نا کہ اگر میرے اور اپنے بچوں کو بولتی تھی مجھ سے نا 2-3 گھنٹے نا پلیز بات ہی مت کرو, بس میں نا چپ کر کے نا جا کے لیٹ جاتی تھی, کیونکہ میں مینٹلی اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی. جاب کرنا اور اسپیشلی اس طرح کے ٹین ایجرز کو پڑھانا بہت مشکل کام ہے. میں نے 2 سال پڑھایا, مجھے پتا ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا. پڑھانا تو اتنا مشکل کام نہیں ہوتا, ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایسے ہائپر اور اسپیشلی لڑکے, ان کو لڑکوں کو ہی پڑھانا چاہیے, بٹ کیونکہ میری ہیڈ نے مجھے وہ دی ہوئی تھی کلاس, تو I was like اوکے فائن میں پڑھا دیتی ہوں, ناٹ اے بگ ڈیل. خیر 2 سال اسی طرح گزرا. میں 3 بجے گھر آتی تھی اور میں 6 بجے تک نا اس طرح سے مینٹلی ایگزاسٹ ہوتی تھی کہ میرا کسی سے بات کرنے کا, کسی کے سے کچھ کرنے کا, یعنی کہ بچے میرے آف کورس وہ بھی تھکے ہوئے آتے تھے, وہ بھی سو جاتے تھے. 6 بجے کے بعد نا میں تھوڑی سی مینٹلی تھوڑا صحیح ہوتی تھی, اور اس میں بھی مجھے کیا کرنا ہوتا تھا, یا تو کاپی چیکنگ کرنی ہوتی تھی یا تو اپنے کام کرنے ہوتے تھے. اور مجھے یہ فیل ہونے لگا آفٹر سم ٹائمس کہ میرے جو بچے ہیں نا وہ بہت نگلیکٹ ہو رہے ہیں, بہت ہی زیادہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں. میرے پاس ان کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اگر ویکینڈ ہوتا ہے نا اور میں کہیں انوائٹڈ ہوتی ہوں تو 10 دفعہ میں سوچتی ہوں میں جاؤں نہ جاؤں, کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ یہ ایک ویکینڈ ہے اور ہفتہ اتوار کا دن ہے, اور اس میں مجھے اپنے گھر کے دیکھنا ہے, اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, کوئی چیز منگوانی, گروسری کرنی, گھر کے 10,000 کام ہوتے ہیں, 10,000 ٹخٹلیاں ہوتی ہیں بقول میری فرینڈ کے. تو وہ سارے کام نا سب کچھ مجھے نا ویکینڈ پہ دیکھنا پڑتا تھا کوئٹہ میں, اور میں کوئی بازار نہیں جاتی تھی. بلیو می, مجھے ان 2 سالوں میں کبھی نہیں یاد کہ میں شبنم مارکیٹ گئی ہوں. جیسے میں اس 10-12 دن کے لیے کوئٹہ گئی تھی تو میں شبنم مارکیٹ تو خیر میں نہیں گئی, لیاقت بازار گئی تھی, یہاں پر وہاں پھرتی رہی, اور دبئی پلازا وہ. بس میں نا کبھی شبنم مارکیٹ نہیں گئی, میں لیاقت بازار نہیں گئی, میں اپنے لیے جوتے بھی آن لائن منگواتی تھی, میں اپنے لیے کپڑے بھی آن لائن منگواتی تھی. یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری زندگی کتنی مشکل تھی 2017, 18, 19, یعنی کہ یہ 2 سالوں کا جو ٹائم تھا نا میرا, وہ بہت زیادہ ایگزاسٹ والا ٹائم تھا. مجھے لگتا تھا میں ڈرینڈ ہوں, مجھ سے میں فون نہیں کرتی تھی کسی کو. میری امی مجھے فون کرتی تھیں, میری بہنیں مجھے فون کرتی تھیں. جب میں انوائٹڈ ہوتی تھی تو بہت مشکل سے میں ان کے گھر جاتی تھی, اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب میں گھر آتی تھی تو بہت زیادہ چلی گئی تو میں کوئی اگر الیکٹرانک کا سامان لینے چلی گئی یا گروسری, یہ میری زندگی تھی. ٹھیک ہے, اتنی یو کین سے کہ ڈیفیکلٹ ٹف ٹائم تھا میرا. تو جاب کیونکہ آپ کو تھوڑا اپنے گھر کو فائنینشلی سپورٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے گھر کو فائنینشلی دیکھنا پڑتا ہے کہ جی آپ اپنے ہسبینڈ, کیونکہ آج کل اتنی مہنگائی کا دور ہے, ہر میاں بیوی کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دیں, تو اس کے لیے آپ کو جاب کرنی پڑتی ہے. تو جاب واز مائی مجبوری. سو خیر میں جاب چھوڑ نہیں سکتی تھی, بٹ پھر ایسا ہوا کہ کچھ سرکمسٹانسز ایسے آئے کہ آئی گیو اپ. آئی واز لائک میں اب اس سے زیادہ جو ہے نا جاب نہیں کر سکتی, کیونکہ مجھے بہت فیل ہوتا تھا کہ میرے جو بچے ہیں نا, میرے بچے بہت نیگلیکٹ ہو رہے ہیں. میں دوسروں کے بچوں کو پڑھانے میں لگی ہوئی ہوں, اور میرے خود کے بچوں کو ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس ان کے لیے, کیونکہ جب کوئی بندہ 3 بجے تھک کر کے
وہ جب اسکول جاتے تھے نا، میں نکلتی تھی 7:20 پہ گھر سے، میرے بچے میرے بعد نکلتے تھے، ناشتہ باشتہ ان کو دیکھ کے میں چلی جاتی تھی. آئی ہیڈ اے سرونٹ، تو وہ صفائی شفائی سارے ہو جاتا تھا گھر کا کام. لیکن جب ایک گھر کی عورت ہی اتنی بزی ہونا اور اتنا زیادہ اس کا مینٹل ایگزرشن والا کام ہو، اور پھر یہ کہ ان کے آنے کے گھنٹے کے بعد میں 3 بجے گھر آتی تھی، اور پھر آنے کے بعد میں 3 گھنٹے آپ تھوڑا ریسٹ کرو، اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد ان کو کتنا ٹائم دیا، ایک 4 گھنٹے 3 گھنٹے. تو مجھے نا بہت شدید قسم کی گلٹی فیلنگ آتی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے کس طرح سے فیلنگ آتی تھی. اینڈ دین ایک دن میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ دیکھو تو یو آر ناٹ باؤنڈ فار دس جاب، تم اس لیے کرتی ہو کہ چلو ہم ایکسٹرا تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں پر میرے بچوں کا زیادہ خیال رکھ سکتے ہو. مجھے فائنینشیل ایشوز کبھی اس طرح کے نہیں تھے کہ میں جو ہوں مجھے جاب کرنا فرض تھا. مجھے یہ تھا کہ چلو تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑی سی کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا خرچے کر لیتے ہو، تھوڑا ایکسٹرا آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. دیٹ واز دی مین ریزن. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تم ایسا کرو کہ اف یو آر ناٹ ویلنگ تم جاب چھوڑ سکتی ہو. میں نے ریزائن دے دیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میری ہیڈ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میں چھوڑ کے جاؤں، بٹ مجھے تھا کہ نہیں اور میں نہیں پڑھا سکتی. خیر میں نے ریزائن دے دیا تھا کہ میرے بہت زیادہ چانسز تھے کہ مجھے بڑے آرام سے آئی ول گیٹ دا پروموشن اینڈ آئی ول بی دا HM اور SM، ٹھیک ہے. لیکن مجھے فیل ہوتا تھا کہ میرے بچے نا میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں، دنیا کے بچے نہیں. مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ میرے بچوں کی ایج جو ہے نا وہ اس وقت ایسی تھی کہ مجھے تھا کہ یہ ایک بگڑنے والی ایج ہوتی ہے. آئی کانٹ لیو مائی کڈس لائک دس. خیر اینی ویز میں نے جاب کوئٹ کر دی، اینڈ پھر مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیا کروں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ گھر میں ہوتی تھی اور فیل بھی ہوتا تھا کہ آئی ایم ناٹ ہیونگ اے جاب. پھر میں نے نا ایک دن میں اپنی فرینڈ سے بات کری تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ تم نا ایک تو پہلے تو استخارہ کر لو، اور دوسرا یہ کہ جو میرا وہ جو تھا وظیفہ تو تم جو ہے وہ ٹرائی کر لو. تو وہ وظیفہ جو ہے وہ میں نے کیا، اینڈ لٹرلی یوٹیوب کیم ان مائی مائنڈ. اینڈ میں نے پھر اپنا ولاگ کا چینل سٹارٹ کیا. جو میرے پرانے جاننے والے ایوری ون نوز کہ کس ٹائم پہ میں نے ولاگ سٹارٹ کیا تھا. تو جو وظیفہ تھا نا وہ یہ وظیفہ ہے، اور اس کو غور سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. آپ نے روزانہ باوضو آپ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. آپ نے 360 مرتبہ یا رزاق ہو یا واسع ہو، ٹھیک ہو، یہ پڑھنا ہے. یہ آپ نے 360 مرتبہ یا رزاق ہو یا واسع ہو، ٹھیک ہے. 80 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور سیریسلی آپ کو بہت اچھی جاب، یعنی کہ آپ 80 ڈیز تک یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو بہت اچھی جاب مل جائے گی. جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. اینڈ بلیو می یوٹیوب came in my mind and الحمدللہ within 3 months میرا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو گیا تھا. اینڈ مجھے جو ہے نا دیکھیں گھر بیٹھے ہوئے بھی آپ کو اگر ڈالر مل رہے ہیں تو آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. تو آپ تو کسی کے ماتحت نہیں، کیونکہ جاب کے آپ کی مینٹل ایگزرشن، پھر فزیکل ایگزرشن، پھر آج فلاں وزٹ ہے، آج ڈھمکاں وزٹ ہے، آج اس نے آنا ہے، آج یہ سارے پرابلم سے میری جان چھوٹ گئی. آئی واز ہوم، میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور الحمدللہ میں ابھی بھی اپنے گھر میں ہوں. شکر ہے اللہ کا، بڑا احسان ہے. آئی ایم مائی اون باس. میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. میں کسی کے مجھے کسی کو کاپی چیکنگ میں پرابلم نہیں ہے. مطلب کاپی چیکنگ کے لیے بھی کسی کو جواب دہ نہیں ہونا پڑا. مجھے پلانر نہیں بنانے پڑے. مجھے اپنے گھر کا کام ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات وہیں سے مجھے رزق دے رہی ہے. تو دیٹ از سم تھنگ جو آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر آپ کو رزق ملے، یا اگر آپ کوئی اچھی جاب چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی اچھی جگہ پہ نوکری بن جائے، تو وائی ناٹ آپ یہ والا وظیفہ ضرور کریں. کسی بھی وقت بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کون سا بھی وقت ہو. آپ کسی بھی وقت بیٹھ کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 360 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. اینڈ اللہ سے دعا کرنی ہے. بلیو می یو ول گیٹ اے گڈ جاب. کیونکہ اللہ کے ناموں کی جو برکت ہے نا وہ آپ کو کہیں اور کسی چیز میں نہیں ملے گی. اینڈ اللہ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اپنی دوریوں کو ختم کرنا ہے. آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے. دیٹ از دا مین تھنگ. سو خیر یہ آج میرا ولاگ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا. آج میں پنکھے صاف کروا رہی تھی اور ان کو کور کر رہی تھی، کیونکہ گرمیوں میں یوز کرنے کے بعد بہت زیادہ ان پہ ڈرٹ آ جاتی ہے. اور بس گھر کے کام شام میں کر رہی تھی، اور یہ دوپہر کا ٹائم ہے. الحمدللہ میرے گھر کے کام جو ہے نا تقریباً صبح کے 12 بجے تک، 11:30 بالکل میرے گھر کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، اینڈ میں بالکل فارغ ہو جاتی ہوں. سو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے پسند آیا ہوگا. پسند آتا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. And see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.